बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, मोरसी सियासत के खात्मे के लिए जदोजहद करने वाली PTI बल्दियाती इलेक्शन में खुद सियासी मोरसियत का शिकार हो गई। बल्दियाती इलेक्शन में गवर्नर और अरकान पार्लियामेंट के रिश्तेदारों और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को टिकटें दी गई जो PTI की शिकस्त का सबब बने, जिसका इजहार न सिर्फ PTI के रहनुमाओं ने किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी निशानदही की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्की शिकस्त की वजूहात जानने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला KP महमूद खान को इस्लामाबाद तलब किया, जो रिपोर्ट लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में साथ ना देने वाले अरकान पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमाओं की भी निशानदही की, जिस पर वज़ीर आज़म ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि इलेक्शन से पहले हालात की संगीनी से आगाह क्यों नहीं किया गया। ताहम सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने यह वाज़ेह किया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जब से ये KP इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, हम तकरीबन अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन इस पर अपडेट्स हैं, आपके ख्याल में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, अब प्राइम मिनिस्टर साहब आपको लगता है कि इस्लाह की बजाय फिर समझौते को तरजीह देंगे? ज़ाहिर है इस्लाह तो ये मांगती है कि आपकी अगर हुकूमती कारकर्दगी बेहतर नहीं है, आप ये देखें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप उसको कम करने की कोशिश करें, या आपको लगता है कि ये समझौता किया जाएगा यहाँ पर भी, जैसे पहले सेनेट इलेक्शन भी एक एग्जाम्पल है? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान जब बने तो समझौता एक्सप्रेस पे पहले बैठे, और जब समझौता एक्सप्रेस पे बैठे तो काफ लीग को भी बिठाया, MQM को भी बिठाया, और इन दोनों के बारे में इनकी जो फरमुदात हैं, गुजारिशात हैं, वो सोशल मीडिया पे रोज़ाना आती हैं कि इनके बारे में उनके क्या ख्यालात थे। लिहाजा ये तो बिल्कुल ही भूल जाए ना कि ये समझौता एक्सप्रेस पे नहीं बैठेंगे। कौन से असूल शसूल ख़त्म हो गए। वो जो 22 साल की जद्दोजहद थी वो वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने से पहले फ़ारिग हो चुकी थी। तो वो जो लोग सोचते थे कि जी ये यूं वर्कर आएंगे, फ़लाने होंगे, ढिमकाने होंगे, ना वो सेनेट में वर्कर आए। और फिर आप देख लें कि जो पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए, उनके नताइज के बाद भी ये लोग नहीं जागे। लेकिन अब जब वो तासुर हुआ ना कि जी अब आपने अपने पैरों पे खड़े हो के इलेक्शन लड़ना है, आपको कोई बैसाखी और लाठी अवेलेबल नहीं होगी, तो कोरम अवेलेबल नहीं हुआ सबसे पहले तो कौमी असम्बली से। और KP के अंदर वो पहले भी कुछ लोग बैठ के समझा दिया करते थे कि आप मान जाएं, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब अपने ऊपर आई है ना, क्योंकि टीम आपकी अपनी है, ये गलत बात है कि जी मैं CM से पूछूंगा, मैं रिपोर्ट लूंगा। डिप्टी स्पीकर KP का परसों बयान आया था कि मैंने वज़ीर आज़म को दौरे पेशावर में ये बात बताई थी कि हमारा फ़लाँ MNA फ़लाँ MP हमारे कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ा, जो कि उनके भाई थे। अब वो जब आप अपने भाइयों की सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर से कराएंगे, और पहले भी बताया गया कि जो KP में चीफ मिनिस्टर ने पेशावर के अंदर पूरे KP से लोग इकट्ठे करके एक पावर शो करने की कोशिश की थी, वो बिलावल से भी छोटा जलसा था, उसके बराबर का जलसा नहीं था। उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया था, बिलावल ने ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल आपकी हुकूमत है, आपकी बुनियाद वहाँ से बनी, इन्हें कोई सबक नहीं सीखा। ये सारे के सारे उस गवर्नेंस की समझौता एक्सप्रेस पे सवार हैं, जिस पे परसों इन्होंने उनको सेनेटर बना दिया। वो कल ओथ ले लेंगे शौकत तरीन, और ओथ लेने के बाद जब वो फिर वजारत का ओथ लेंगे तो सबसे पहले 400 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगेंगे, जिनको ये कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ मराद ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो बदला 400 और इम्पैक्ट उसका 600 अरब का आएगा। अभी इनको पता लगेगा, ये वो मरियम ने तो जिस तरह से भी कही ना कि हेलमेट पहने, ये वाकई इनको लोग अब समझाएंगे जब ये दूसरे हिस्से में इलेक्शन लड़ने जाएंगे। इनके लिए बहुत बड़े इशूज़ होंगे। ये जो कह रहे हैं ना हमारे लोग हमारे साथ, ये पंजाब में जब हुई थी ना लास्ट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ वाली, उसके अंदर PMLN भी इसी तरह लड़ी थी। जब भी जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होते हैं, हर घर से कैंडिडेट उठता है। बल्दियात का ये असूल है कि हर घर चाहता है कि मेरी मोहल्ले में चौधराहट हो जाए। वो कज़न भी लड़ते हैं, सगे भाई भी लड़ते हैं। तो ये कोई PTI के साथ पहली दफ़ा या अनहोना काम नहीं हुआ जो वहाँ पे लोग आपस में लड़ पड़े। हुक्मरान पार्टी में लोग आना चाहते हैं,
ٹھیک ہے آپ کا نظم و ضبط ہوتا, آپ نے کوئی گورننس دی ہوتی تو لوگ آپ کی بات مان لیتے. آپ نے تو سارے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے. اگر آپ کسی ایک فارمولے پہ ہوتے اور آپ اقتدار کی سمجھوتا ایکسپریس پہ محض سواری کرنے کے لیے اپنے سارے اصول نہ تیغ نہ کر دیتے, جیسے آپ نے کہا یو ٹرن تو بڑا لیڈر لیتا ہے, تو وہ لے رہے ہیں مسلسل. اور میرا نہیں خیال کہ اصلاحات کے اس جو ابھی اپنی تطہیر کا عمل ہونا ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ مالاکنڈ, سوات اور مانسیرا, مطلب یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے جس کا ایک ضلع یہ صاف ہو چکے ہوئے ہیں, جہاں سے عمر ایوب خان وزیر ابن وزیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ان کے ساتھ وہی اشر ہونا ہے, کیونکہ یہ لوگوں سے بہت دور چلے گئے ہیں. یہ بنی گالا کی میٹنگ کرتے ہیں, یہ پی ایم ہاؤس کی میٹنگ کرتے ہیں, یہ گورنر ہاؤس کی میٹنگ کرتے ہیں, چاہے وہ پشاور کا ہو چاہے وہ کراچی کا ہو. ان کو نہیں پتا پرائم منسٹر کے ساتھ وہ لوگ چمٹ گئے ہیں جو صرف ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں. وہ کالا باغ سے آئے تھے, ان کو سبز باغ اب دکھائے جا رہے ہیں اور قوم وہ دیکھ رہی ہے اور اب ان کو جواب میں دکھا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا اور دیگر ایکسپرٹس کی رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن میں شکست پر. وزیر اعلیٰ رپورٹ لے کر اسلام آباد پہنچ گیا, اسی مناسبت سے ہمارا سوال تھا. فیصل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, جیسے عامر صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی, آپ کے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اب بھی اصلاح کی بجائے سمجھوتے کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں ایشو سمجھنے کا ہے کہ کس پہ توجہ دیں گے, کس کی کوشش کریں گے, کیا کر سکتے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنی استعداد ہے, تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا نا ان کی 22 سالہ جدوجہد میں. تو 22 سالہ جدوجہد میں کبھی پارٹی تو بنی نہیں ہے, آرگنائزیشن اسٹرکچر تو اس پارٹی کا کھڑا ہی نہیں ہوا. آپ ادھر تین شہروں کے جو ہیں وہ بیورو چیف موجود ہیں. آپ پوچھیں عامر صاحب سے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا صدر اور سیکرٹری کون ہے, یا الیاس صاحب سے پوچھیں صدر اور سیکرٹری کون ہے. ساری پارٹیوں کے عہدیداروں کا لوگوں کو نام پتہ ہوتا ہے, ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صدر کون ہے, سیکرٹری کون ہے. آج تک کبھی بھی عمران خان نے جو ہے اپنی آرگنائزیشن پہ تو انحصار ہی نہیں کیا, کبھی بھی آرگنائزیشن کو مضبوط انحصار کبھی نہیں کیا, تو کبھی مضبوط بنانے کی بھی کوشش نہیں کی. جن پر انحصار کیا وہ سب کے سامنے. پرسوں بھی میں نے یہی بات کہی تھی, آج بھی میں بات کروں گا, جب بھی آپ پوچھیں گی میں ایک ہی بات کروں گا, خود الیکشن لڑنا پڑا تو یہ صورتحال ہو گئی. جے یو آئی کی کامیابی عمران خان صاحب کے لیے واضح پیغام ہے. اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا یہ پیغام کس کی طرف سے, یہ خود سمجھنا ہے آپ نے. میں کوشش کرتی ہوں. دیکھیں یہ جو جی بالکل کریں, بہت ضروری ہے, لیکن پوچھنا نہیں ہے, بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب دیکھیں عمران خان یہ جو 3.5 سال کی مدت ملی, یہ اپنی کارکردگی پر بھی جو ہے نا وہ دوسروں پہ انحصار کر رہے تھے کہ وہ دوسرے جو ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی کر دیں. خود کی تو کوئی صلاحیت سامنے نہیں آئی نا, ان کی کوئی ٹیم کی صلاحیت سامنے نہیں آئی. جس ملک کا وزیر اعظم 3 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بولے کہ ہم ٹریننگ لے رہے ہیں, تو بھائی تم نے اس پاکستان کو کیا کوئی انسٹیٹیوٹ سمجھا ہوا تھا؟ یہ 22 کروڑ لوگ یہاں جو رہتے ہیں, یہ کون تھے جن میں جو آدمی 3 سال ان کا حاکم رہنے کے دوران بولتا ہے کہ میں بھی تربیت لے رہا ہوں, حکمرانی کی, حکومت کرنے کے اسرار و رموز سیکھ رہا ہوں. جنگلات کا بھی کوئی ڈائریکٹر یا کوئی افسر لگاتے ہیں نا, تو وہ بھی کوئی تربیت یافتہ ٹرینڈ آدمی لگایا جاتا ہے وہاں پہ. یا پاکستان ایک ایسے آدمی کے حوالے جو کہہ رہا ہے میں تو ابھی تربیت لے رہا ہوں. وہ ہمیں پہ جتنی بھی پنجہ آزمائی تھی, ہمیں کو آپ نے اپنے ابو بنایا ہوا تھا, تختہ مشق بنایا ہوا تھا اس قوم کو, اور ابھی بھی آپ ٹریننگ لے رہے ہو. اور ٹریننگ آپ تو 50 سال بھی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی نا, پھر بھی کچھ نہیں ہونا. وہ سیکھنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, جو ہمیں بچپن سے ہمارے استادوں نے سکھایا کہ وہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, وہ سیکھنا چاہتا ہے. جب آپ کے اندر تکبر ہوگا نا تو کبھی آپ سیکھ نہیں سکتے. کوئی آپ کے بھی استاد ہیں, ہمیں تو شک تھا. جی یہ بھی ایمان سے یقین کرے, چھچورے پن سے باز نہیں آئیں گے. اصل میں ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں ان کے پہلے دن کا میں جواب دے دوں, بعد میں آپ کو عمران خان کا دوں گا. عمر شریف کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیڈین کی جگہ خالی ہو گئی ہے, تو یہ جگہ جو ہے نا پر کر سکتے ہیں عمر شریف کی. لیکن یہ ذہن میں رکھے عامر صاحب کی, کامیڈین میں چھچورے میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ عمر شریف کو غریق رحمت کرے. مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ یار اپنا سبق تو سنا دیا کرو جو رٹتے ہو.
چلیں فیصل صاحب ہاں لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ جو ہے نا چچورے کامیڈین نہیں ہے تو آپ کو چچورے ہی رہیں گے, کامیڈین کی اس کیٹیگری میں اچھا نہیں وہ آ جو سکتے. استاد کی بات کر رہے تھے میں نے تو وہ بات کی تھی, یاد کرا دوں نا, شروع ہو جاؤ وہیں سے. جی 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 ہاں وہیں سے آپ بے فکر رہے, کوئی ٹینشن نہیں لیں, بالکل آپ کسی قسم کی ٹینشن نہیں لیں. تو یہ 22 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ جو تختہ مشق بنایا گیا, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ صرف ہم جو ہے نا عمران خان کو ان کی پارٹی کو جو ہے نا مورد الزام نہیں لگا سکتے. جن لوگوں نے بھی ان پہ محنت کی تھی نا تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جن پہ وہ محنت کر رہے ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. اگر پہلے ہی عمران خان کو ویٹ کر لیا جاتا تو شاید ہم اور آپ کو نا یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب, سوال ہمارا بلدیاتی الیکشن کے پی میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اب آپ کے خیال میں وہ جو شکست کی اصل وجوہات ہیں, ظاہر ہے حکومتی کارکردگی, مہنگائی, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر, اب جو کہا گیا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں کچھ جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی, آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر اب بھی اصلاح کی بجائے سمجھوتے کو ترجیح دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ کے پی کا الیکشن جو ہے وہ آپ نکال لیں. پی ٹی آئی سے ہاری ہے, یہ ایک بڑی واضح بات ہے. جو ہماری قومی جماعتیں ہیں ملک کی, جو پچھلے 50 سالوں سے 70 سالوں سے موجود ہیں, ان کی ذرا نشستیں وہاں دیکھ لیں گے کتنی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چونکہ وہاں مداخلت نہیں کی اور وہاں لوکل جو خیبر پختونخوا کی قیادت اور لوکل قیادت کے اوپر معاملات کو چھوڑ دیا, تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ 2-3 کینڈیڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہی تھوڑی سی محنت اور ترتیب کر لی جاتی تو کئی حلقے ایسے ہیں جہاں 2 کینڈیڈیٹ یا 3 کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے ووٹ لیے, سارے ملا لیں تو 70,000 اور ہارے ہیں وہ 5,000 سے. تو اصلاح کی تو دیکھیں ضرورت ہر وقت ہوتی ہے, ہر لمحہ ہوتی ہے, اور اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بڑی واضح سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دی جائے گی. اور جو جنوری میں باقی انتخابات ہونے ہیں خیبر پختونخوا کے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیفیت مختلف ہوگی. ٹھیک. جی بریگیڈیئر صاحب, دعا دیکھیں, سب سے بڑی جو پی ٹی آئی کی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ سلیکشن آف ٹیم کیپٹنز. بارہا پنجاب کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اسی طرح کے پی کے بارے میں بھی ہوئی کہ اگر آپ کا ٹیم کیپٹن آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا اور آپ نے اس چیز کا کام کرنا ہے تو وائی ٹو اپوائنٹ سچ ٹیم کیپٹنز. اور سیکنڈ ہے کہ یہ جو ابھی آپ بریفنگ لے رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ پارٹی ٹکٹ ایوارڈ کرنے سے پہلے آپ کو لینی چاہیے پرائم منسٹر پاکستان کو, اف ہی تھاٹ کہ میرے ٹیم کے جو سی ایم دونوں ہیں یہ اس کمزور ہے. وہ بھی نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد آپ ایم این ایم یو کو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے ہی اس وقت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں. کین یو افورڈ ٹو انوائے جو آپ کے رہ گئے ہیں ایم این ایم پی ونرز ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ واٹ ہیپنس ٹو اٹ؟ پرائم منسٹر شوڈ ہیو ریئلائزڈ کہ آپ کا اسٹیپنگ اسٹون وکٹری ٹورڈز پنجاب از تھرو کے پی کے. اگر آپ کے پی کے میں بہت اچھا پرفارم کرتے اور آپ بہت سیٹیں سیتے, پشاور کا میئر لے جاتے, امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کا میئر لے جاتے, تو اس کے فالو جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتے. اینڈ ناؤ اٹ از اے نیگیٹو افیکٹ. اگر آپ نے کے پی کے میں سے پرفارم کیا ہے تو پنجاب میں پہلے ہی آپ ویک ہیں. یہ تو آپ کے گھر تھا, آپ 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں, آپ نے 2/3 میجورٹی لی, تو جب پنجاب میں جائیں گے تو دین وہاں پر تو بہت برا حال ہو جائے گا. آئی ہوپ ناؤ دے ریئلائز ناٹ اونلی کہ کے پی کو ٹھیک کریں, پلس پنجاب میں بھی ہی شوڈ امیڈیٹلی انٹرفیئر اور سی کہ کون کس کو رشتہ داروں کو ایم این ایم پیز کو لے رہا ہے, پارٹی پرانے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو کون اگنور کر رہا ہے. دیر جو بیک بون ایٹ لیسٹ 30-40% ضرور پارٹی ورکر کو دینی, جنہوں نے 20 سال جدوجہد کی ہے اور اب دے وانٹڈ کیا, ان کو بھی اس میں حصہ ملے. گورننس کا چھوٹے لیول کے اوپر آپ ان کو ضرور لائیں اور گروم کریں اگلے ایم این ایم پی کے لیے, وہ بھی ہم نے نہیں کیا. اور اس وقت یہ باتیں کہنا کہ کس کی غلطی ہے, obviously there is no doubt I will hold always responsible Prime Minister Pakistan and his Chief Minister. نہ آپ نے میرے خیال میں کوئی آپ نے وہ کمیٹی بنائی سے ایوارڈ کرنے کے لیے ٹکٹ کے لیے جو ہمیشہ انٹرویو کرتی ہے,
دیکھتی ہے کہ کیا کس کے ریلیٹیوز ہیں, کون اس قابل ہے کہ نہیں, وہ بھی نہیں کیا. ایٹ لیسٹ پنجاب کے لیے تو بھی کر لیں. اسی طرح کے پی کے دوسرے الیکشن کے لیے آپ کریں, کمیٹی بنائیں, انٹرویو کریں, اینڈ دین مانیٹرنگ کریں, اور ایک سپر کمیٹی اوپر بنائیں جن کو مانیٹر کر کے بتائے پرائم منسٹر کو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. سو فائنڈ اے ریمیڈی وے آؤٹ. لیکن اب آپ کے ووٹرز بھی آپ سے ناراض ہیں, آپ کے جن کو ٹکٹ دیے وہ بھی ناراض ہیں, اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار وننگ یور ریمیننگ پارٹ آف کے پی کے اینڈ پنجاب کے الیکشن کے لیے. ادروائز پارٹی کو اور زیادہ جھٹکا لگے گا, اور اس میں ہی مسٹ کوآرڈینیٹ ود پی ایم ایل کیو کے ساتھ, تاکہ ان سے بھی مشورہ کر لیں. دیر مور ایکسپیرینسڈ ان کے پاس لیڈرز ہیں, ان سے بات کریں آپس میں, جہاں بھی اتحاد کرنا کریں, لیکن فائنڈ بیسٹ سولوشن آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے وکیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. یہ سوال ہم رکھیں گے, الیاس صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے ایک بریک کے بعد, اور دوسرا سوال بھی ہوگا ساتھ وہ دیگر ایکسپرٹ سے, ہم اس کی رائے بھی لیں گے بریک کے بعد. یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی, ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی, اور اس لیے وہ اب فوج کے اوپر, دیکھیں ان کا کیا ہے, ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں, اگلے دن جو ہے وہ ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آل فال بکنے لگتے ہیں. تو ان کی سیاست یہی ہے, لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں, سو اس لیے یہ اسی طریقے سے اسی تنخواہ میں کام کریں. ناظرین, سابق صدر آصف علی زرداری کے مبہم بیانات سے ملکی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی. آج کل زرداری صاحب نواب شاہ کے دورے پر ہیں. پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے انہوں نے ایک بار پھر نام لیے بغیر طنز کیا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے, ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر اپنوں کو جتوایا گیا. 2 دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور اب ہم سے مدد مانگتے ہیں اور فارمولہ پوچھتے ہیں. تمہارے فارمولوں نے ملک کو تباہ کر دیا, پہلے گورنمنٹ کی چھٹی کرو پھر ہم سے بات کرو. اسی پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے رد عمل دیا اور یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب کی گفتگو سے مایوسی جھلک رہی ہے, لگتا ہے ان کی ڈیل نہیں ہوئی, انہیں ڈیل کی امید ہوتی تو پالش لے کر پہنچ جاتے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے, یہ زرداری صاحب کے جو اس طرح کے بیانات ہیں, حکومت کی چھٹی پر بات ہوگی, اب ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں, اس طرح کی جو انہوں نے گفتگو کی, آپ کے خیال میں ان بیانات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی گفتگو میں مایوسی ہے, لگتا ہے ڈیل نہیں ہوئی ان کی. دیکھیں, ایک بات میں بتاؤں, میں زرداری صاحب کو شریف فیملی سے بہت بہتر پولیٹیشین سمجھتا ہوں, لیکن ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام ہم, خاص طور پہ اب جب کہ فوج بالکل کنارہ کش ہے, اپنے پروفیشنل کام پہ لگی ہوئی ہے, اور چاہے وہ آپ کی ونڈر ایکٹ ٹریننگ ہو, یا لائن آف کنٹرول ہو, یا آپریشنل ٹریننگ ہو, یا دہشت گردوں کے خلاف ہو, اس موقع پہ کسی کو ملائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ ڈو یور اون ورک. اور یہ آئی کین گارنٹی یو کہ اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ ہی مائٹ ہیو وانٹڈ ٹو کنوے کہ فوج ابھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, فوج کا ہمیں ہی وانٹ ٹو گیٹ ایڈوانٹیج, جس طریقے سے ان کو وہاں پر ووٹ ملے ہیں تھوڑے سے پنجاب لاہور کے الیکشن میں 133 میں, تو وہ پرپز ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی پارٹی مفادات کے لیے, اپنی کسی بھی پولیٹیکل مفاد کے لیے آپ فوج کو ملائن نہیں کریں. بالکل یہ میری ریکمنڈیشن فار ایوری ون ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ اس وقت اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو بتائیں, آپ اپنی کارکردگی بتائیں, آپ اپوزیشن بتائیں, آپ 5 سال جو چاہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں ہے, اپنی وہاں کی بہتر جو آپ نے کام کیے وہ بتائیں, اور آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں کہ ہمارے پاس غربت کے لیے, مہنگائی کو روکنے کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, جاب اپرچونیٹیز کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, واٹ یو ہیو دیٹ آپ کے ٹیبل میں کارڈ کون سے ہیں, وہ کیسے ڈسپلے کرنے ہیں, ان کی بات کریں. یہ زیادہ بہتر بجائے کہ ہر بات میں ہم فوج کو انوالو کر لیتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. سیم از بینگ ڈن بائی پی ایم ایل این. اور اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی حکومتی پارٹی ظاہر ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں, فوج کا قانون کے مطابق ان کو جو بھی سپورٹ کرنے کی مجاز ہے, لیکن یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں, پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو ورک ویری ہارڈ ان پنجاب, وہاں پر بلاول بھٹو جائیں گے. آئی ایم شیور ابھی 1.5 سال ہے. یو وانٹ ٹو گو ری آرگنائز, ری اسٹیبلش, اور ناراض جالوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پورا زور لگائیں گے پنجاب کے, سینٹرل پنجاب سے 14, 15, 20 سیٹیں لینے کے لیے, بیکاز دین ہی ہیز ووٹ بینک ان سندھ, ہی ہیز ووٹ بینک ان کے پی کے,
he has Fort Benning in also بلوچستان. So اگر یہاں آ جاتے ہیں تو یہ بہتر پوزیشن میں ہوگی کہیں نہ کہیں بارگیننگ کے لیے, جو میرے خیال میں ان کا ڈیزائن ہوگا, کیونکہ سندھ ان کو مل جانا ہے. I don't think anybody can beat him, but باقی جگہ اپنے اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے they are working with, that is one of the reasons کہ he has come out with this thought process. جی عامر صاحب. دیکھیں برگیڈیئر صاحب نے کہا اب جب کہ فوج پروفیشنل کام پہ ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جیسے پی ایم ایل این کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے بات کرنی پڑی تھی تو آصف زرداری صاحب کے لیے بھی براہ راست جواب دینا ہی پڑے گا, بجائے وہ ادھر ادھر کوئی گفتگو کر کے کسی ایک اخبار میں خبر چھپے. نہیں, پھر آپ کو براہ راست بات کرنی چاہیے, شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ اگر آپ یہ رابطہ نہیں کر رہے تو وہ کیسے نام لے رہے ہیں, تاکہ پھر زرداری صاحب اپنی وضاحت پہ آ جائیں گے. 2-3 دن ہو گئے وہ اندرون سندھ میں گئے ہیں, کوئی نئی پلاننگ ہو رہی ہے, کوئی نئے ٹائکون کی تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ جس ایریے میں وہ موجود ہیں. اچھا, پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب بیانات دے رہے ہیں, زرداری صاحب اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ان کے ماتھے پہ 13.25 سال سندھ کے اوپر کالک ملنے کا ایک نشان موجود ہے. نہ اندرون سندھ ترقی, نہ شہروں میں ترقی. سندھ کا کوئی شہر اٹھا لیں, یام, کراچی, سکھر, حیدرآباد, لاڑکانہ, کسی شہر کا نام لے لیں, ان کے پاس وہ 1-2 ہاسپٹلز کی کہانی کے علاوہ کیا کہانی ہے کہ آپ کے پاس ارب ہا روپے رہے, جس میں بلا شرکت غیر 5 سال آپ کی مرکزی حکومت تھی. پھر اس سے اگلے 5 سال میں پی ایم ایل این نے آپ کو اقتدار کے ساتھ استحکام دیا, جب وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, کراچی شہر میں امن لائے, آرمی چیف کو بٹھایا نواز شریف نے, چودھری نثار نے, اور اس میں آصف علی زرداری صدر کی حیثیت سے بیٹھے. آپ کے پاس یہ 10 سال مطلب آپ کے پیسے نہیں رکے. آپ کے تمام وزیر کہتے ہیں کہ جو پیسے ملے پی ایم ایل این کے دور میں ملے, گرین بس کے اور فلانے کے. آپ اپنا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ہیں گیم کے لیے تیار. اور دوسری طرف اب بدقسمتی ہے, مرکز میں آپ دیکھ لیں, جس پہ ہم وہ بلدیات پہ تو کر گئے, جس پہلو کو ہم مس کر رہے ہیں, جس کی بنیاد پہ ہماری جیب سے ہر مہینے اس دفعہ 40 ارب روپے کی ڈکیتی ہے کہ 4 روپے 34 پیسے بجلی کے پر یونٹ میں اضافہ ہوگا. کیا وجہ ہے؟ 1.5 سال علی رضا بھٹا سیکٹری پاور رہے, وہ سمجھے سیکھے پاور سیکٹر کوئی آسان کام نہیں ہے, اور ان کی پیٹرولیم کے ساتھ یہ دونوں ایک وزیر کے نیچے 2 ڈویژن ہیں, پیٹرولیم اور انرجی. حماد اظہر کو سمجھاتے تھے کہ پیٹرولیم کچھ نہیں دیتا, پیسے ٹائم پہ نہیں دیتا, ہم چیزیں نہیں کر سکتے, ہم پھنس گئے. انہوں نے کہا لو جی اب آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. حالانکہ ڈاکٹر ارشد نے 4-6 مہینے لگائے تھے, وہ پتہ نہیں پیٹرولیم کمپنیوں کے ساتھ براہ راست کسی میچ میں گھس گئے تھے, کیونکہ وہ لوگوں کو لفٹ پہ استقبال کرنے چلے جاتے تھے جو گفٹ لے کے آ رہے تھے. شاید پیٹرولیم سیکٹری کو تو اس وجہ سے وہاں سے نکال دیا. اوکے جی, لیکن یہ آپ کھلواڑ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر ایک سیکٹری کو 1.5 سال لگوایا تھا انرجی میں, تو دوسرا بندہ اگر وہاں سے چینج کرنا تھا الزام پہ, تو کچھ ایسے بیک گراؤنڈ سے لے آتے جو تھوڑا بہت سپورٹ کرتا. اب وہ یہاں پہ سیکھ کے گئے ہیں. نیا سیکٹری جو, اب آپ اس کو سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ کے سندھ مراد علی شاہ کے بردر ان لا آصف حیدر شاہ کو سیکٹری انرجی لگا دیا گیا ہے. جن سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, جن کے عزیزوں سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, ان کے بردر ان لا کو سیکٹری انرجی لگا دیا گیا. اور وہ اب 2 دن سے آن جاب اس حکومت کی طرح ٹریننگ پہ ہیں اس سیکٹر کو سمجھنے کے لیے. جیسے حکومت ٹریننگ لے رہی ہے 3.25 سال سے, ویسے ہی ایک ایسا سیکٹری انرجی میں لگا دیا جو اہم ترین کام ہے. تو تباہی اب اگلے 3-4 مہینوں میں ہم پھر لیں گے, پھر ہماری جیبوں سے جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے پرائم منسٹر صاحب, آپ پارٹی کے بالکل آپ کام کریں, ان کے لیے اگر ٹائم نہیں دیا تھا تو اب دے دیں, لیکن گورننس پہ آپ کم از کم ایسے لوگوں کو لائیں جو کہیں ہمارے لیے, عوام کے لیے, ان کے لیے دست شفقت کوئی رکھ سکیں اور سکون سے لیں. جی فیصل صاحب. ایک تو میں بریگیڈیئر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کو شہباز شریف اور شریف فیملی سے بہتر سیاستدان سمجھتے ہیں. تو بہتر سمجھنے کا معیار اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ سیاستدان کے بہتر سمجھنے کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے, اس کی کارکردگی. تو بہرحال آپ شہباز شریف سے, نواز شریف کے خاندان سے اب لاکھ اختلاف کریں, ان کے پاس دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. زرداری صاحب کے پاس کیا ہے جو 13 سال سے جس صوبے میں حکومت ہے, ان کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دکھا سکیں جو ان کے آبائی علاقہ ہے لاڑکانہ, وہاں کی کوئی سڑک بھی نہیں دکھا سکتے. تو ان کے یہ کون سا پھر سیاستدان کا اس ملک کے اندر معیار ہے کہ کس کی بنیاد کیا ہے ہمارا کسی کو اچھا اور برا سمجھنے کی؟ دیکھیں یہ جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں نا ڈیل کی, بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیل ان سے کوئی کرنا نہیں چاہ رہا, ڈیل ہو گئی ہے ان کی خراب, ڈیل ہو گئی ہے ان کی ختم.
اب یہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کہ اب ہمارے ساتھ تم نے ڈیل ختم کی, اچھا نہیں دوبارہ ہم سے جو ہے وہ ڈیل کرو. اسٹیبلشمنٹ کو ان کی بلیک میلنگ میں اب نہیں آنا چاہیے, کیونکہ 3.5 سال زرداری صاحب کی جو یہ بلیک میلنگ کی, اس کا خمیازہ پورے پاکستان نے, خاص طور پہ جو ہے وہ سندھ نے جو اور کراچی کے لوگوں نے جو ہے بھگتا ہے. صرف ان کا پاس تو اسکرپٹ تھا نا کہ آپ نے پی ڈی ایم کو مضبوط نہیں ہونے دینا, انہوں نے تو صرف عمران خان کی حکومت کو 3.5 سال جو ہے وہ سارا لے کے رکھا, اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیا کہ سندھ جو ہے وہ صوبہ نہیں رہا, سندھ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں لگتا. یہ پیپلز پارٹی کی ایک ریاست بن چکا ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ قانون چلتا ہے. وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی, ایک بات کرے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی, جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پورے پاکستان میں. 3 سال ان کی 13 سال میں ایک قطرہ پانی کا شہر کو نہیں دیا, ایک بس اس شہر میں نہیں چلائی, چلتی ہوئی بسوں کو انہوں نے بند کروا دیا. 13 سال میں اس شہر کے کسی ایک نوجوان کو سرکاری نوکری نہیں ملی. ایسا کون سا ظلم ہے جو اس شہر پہ نہیں ڈھایا گیا؟ کوئی ایسی مثالیں صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے جو عمران خان کی حکومت کو سہارا دیا ہوا تھا, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں. ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ اب کی بار ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے. ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس حد تک خطرناک ہو چکی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب, آپ زرداری صاحب کے بیانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ڈیل نہیں ہوئی, اس لیے زرداری صاحب اس طرح کے مایوس کن بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں, میں گزارش کروں, میں نے تو 36 سال میں یہ دیکھا ہے کہ لائن میں لگ کے ڈیل سارے ہی کرنا چاہتے ہیں, لائن میں لگ کے کرنا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. جس کو ڈیل مل جاتی ہے وہ کہتا ہے جناب میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں, جس کو نہیں ملتی ہے وہ کہتا ہے جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ تاریخ اٹھا لیں, یہ جو بات کرتے ہیں سارے ہی, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سی او ڈی بنا کہا جی اب ہم جناب مساق جمہوریت گجرانوالہ میں جنرل کیانی کے ٹیلی فون پر اس کی ہوا ساری نکل گئی. کیا اس وقت کے وزیر اعظم کی بات نہیں مانی گئی تھی گیلانی صاحب کی؟ اس وقت کی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں مانی گئی تھی؟ کس کی بات مانی گئی؟ جب اپنا جنرل کیانی کا ٹیلی فون آیا تو پہنچ گئے کہ جناب ختم. پھر گیلانی صاحب کے خلاف کوٹ پہن کے کون گیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات چیت کرنے جا رہا ہے یا کسی کو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے, آج سے 4 دن پہلے پشاور الیکشن کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی بڑی دھاندلی کرنے جا رہے ہیں, یہ ہونے جا رہا ہے, وہ ہونے جا رہا ہے. اب جب وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ سیٹیں ہار گئی, اب کہا گئی اگر تو یہ دھاندلی کو کرنے جا رہا تھا, کوئی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی, تو پھر اب کیا کہیں گے ان کی ڈیل ہو گئی ہے جو جیت کر آئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, میری معلومات بھی یہی ہیں اور میرا سیاسی جو سوچ بچار ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی کسی سے ڈیل کرنے نہیں جا رہا. ہر کوئی اپنی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب دروازہ کھولیے, پنڈی کی طرف اسلام آباد کی طرف رخ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ جناب اللہ کا واسطہ دروازہ کھولو, کوئی ڈیل دے دو, تو مستقبل میں ڈیل بھی دے دو اور ڈھیل بھی دے دو. میرا نہیں خیال اب کوئی ایسے حالات ہیں. ٹھیک. جی الیاس صاحب اگر آپ پہلے سوال پر بھی کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی بس یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو دیکھا گیا ہے کہ الیکشن میں جس طرح الزامات لگائے گئے ہیں, جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی بندر بانٹ ہوئی ہے ٹکٹوں کی, اپنے عزیزوں اقارب کو دے دی گئی ہے, جس میں ایم ایل اے ایم پی اس کے نام آ رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھا جائے گا تو پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے. اگر پارٹی کی ٹکٹ دی جا رہی ہے, اگر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جس میں غلط ٹکٹیں دے دی گئی ہیں, تو یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی میں دیکھیں جہاں ان کے جی پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا, تو اگر ان کے ووٹ اس طرح ٹوٹ رہے ہیں, یہ ادھر نہیں بلکہ پہلے بھی آپ دیکھ لیں ڈسکا میں بھی اسی طرح ان کے اپنے امیدوار کھڑے ہو جاتے تھے, آپس میں کھڑے ہو گئے, آزاد کھڑے ہو گئے, تاکہ یہ اس طرح. تو یہ پارٹی میں ڈسپلن کی جو ہے وہ ناقص جو حکمت عملی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جی وہ خود دیکھیں گے اس کو, جو صورتحال کو, تو تمام معاملات کو اس طرح ہی دیکھیں گے کہ جی نہیں ہو رہا. تو اس لیے پارٹی میں جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا تو ٹھیک طرح نہیں ہو سکے گا. وہ صحیح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے کبھی دیکھا ہی نہیں, تنظیمی ڈھانچے کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اس کو چلایا جاتا ہے, کس طرح نہیں کریں گے. اگر ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو یہ بلدیاتی انتخابات کیسے لڑیں گے, جنرل الیکشن کیسے لڑیں گے, اس میں پھر ان کے سارے امیدوار سامنے آ جائیں گے. اب تو یہ الیکشن کے نتائج دیکھیں تو ان کے امیدوار ویسے پھسل رہے ہیں کہ وہ اگلی دفعہ کس کے ساتھ کریں جائیں, کس پارٹی میں جائیں. تو ایسے تو کئی لوگوں کی قربانیاں ہو جائیں گی.
ان کا سیاسی جو ہے صورتحال وہ مخدوش نظر آ رہا ہے کہ نہیں آئندہ وہ ان کے لیے سیاستی دروازے بند ہو رہے ہیں. تو یہ جہاں تک زرداری صاحب کا یہ جو سوال ہے جی کہ زرداری صاحب کے نے جو بات چیت کی, زرداری صاحب اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ سارا چیز کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا پنجاب میں جو صورتحال ہے ان کے ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں ان کو, اور وہ پنجاب میں جو ہے کہ وہ اپنی وہ سیٹیں نکالنے کے لیے اس طرح کی بات چیت کریں گے تاکہ وہ پنجاب سے کم سیٹیں زیادہ سے زیادہ نکالیں. اور جو پنجاب میں جو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن اب وہ اس پر اہمیت اس پر زور دے رہے ہیں. بلاول بھٹو بھی آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کچھ دن ادھر آتے ہیں, اور جیسے وہ الیکشن میں ان کی شکست ہوئی جو بھی ہے, لیکن انہوں نے اس کو اپنی جیت مانا کہ جی پیپلز پارٹی ایک دم ریوائیو ہوئی ہے اور اس میں اس کے کافی ووٹ لیے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کریں گے اس کی باتوں میں ابھی تک تو کچھ نہیں دیکھنے میں کچھ نہیں آ رہا کہ جی ہم کریں گے. ہاں البتہ اگر اس طرح کی بات ہے تو ان کو کھل کے بتانا چاہیے. اگر اس طرح بات ہوئی ہوتی یا ڈیل ہوئی ہوتی تو وہ کبھی اس طرح کی بات نہ بتاتے. ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی دیکھو ہم بھی کھڑے ہیں, تاکہ آئندہ انتخابات میں تو پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈنٹ ڈال سکے, نون لیگ کو ڈنٹ ڈال سکے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرے, اور جس طرح بھی ہو وہ وفاق میں اپنی حکومت قائم کریں. کیونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے بعد ان کو پنجاب میں سب سے زیادہ جو نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے سیٹیں نکالنی ہیں, اور جس طرح بھی ہو اس طرح انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اس طرح دیکھ لیں نون لیگ کو بھی اپنی حکمت عملی چینج کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آ رہی ہے تو اگر وہ سیٹیں زیادہ لینے کی کوشش کرے گی تو وہ اس کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹف ٹائم دیا جا سکے, اور اپنا جو ایک مینڈیٹ ہے ان کے پاس پہلے ہی نون لیگ کے پاس, جس طرح کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ بہت سٹرونگ ہے, تو اس کو برقرار رکھیں بلکہ زیادہ اس سے ووٹ لینے کی کوشش کر سکیں. تو یہ اب پارٹیوں کو اپنی حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اگلے الیکشن میں اپنا آپ کو بھرپور طریقے سے لیں اور ووٹ حاصل کریں اور اپنی گورنمنٹ قائم کریں. بہرحال البتہ یہ جو ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے کہ پنجاب میں اپنے آپ کو منوائے. اب صحیح, ٹھیک ہے جی, آپ کو آ گیا. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے اومیکرون کا خطرہ, کیا نمٹنے کے انتظامات تسلی بخش ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے. برطانیہ اور امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں اومیکرون کے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس ویریئنٹ سے ہلاکتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں بھی اومیکرون کے 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. دونوں مریضوں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, لیکن اس سے بڑھ کر تشویشناک بات یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے قلات میں اومیکرون کے 32 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 12 افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا جبکہ 20 افراد کی تلاش کی جا رہی ہے. مشتبہ کیسز کی حتمی تشخیص کے لیے نمونے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد بھجوا دیے گئے ہیں. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے, فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ آپ ذرا اس کے بارے میں ڈفرینٹ ایک آپ کا تجزیہ ہوتا ہے جب بھی ہم کرونا ویرینٹ کی بات کرتے ہیں. اب یہ اومیکرون کا پھیلاؤ کا خطرہ ہے, آپ کے خیال میں پہلے کو دیکھتے ہوئے اس ویرینٹ سے نمٹنے کے لیے انتظامات تسلی بخش؟ اچھا, یہ اس کا تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے آپ کرفیو لگا دیں گے, کرونا جو ہے وہ یا اس کا نیا ویریئنٹ نہیں آئے گا. دیکھیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو نوجوان لوگ ہیں اور جو بچے ہیں اور جو صحت مند لوگ ہیں ان کو تو اس سے کوئی ایسا کوئی خطرہ نہیں, ان کو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خطرہ کس کو ہے؟ بیمار افراد کو اور بزرگ کو. ان 2 کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے. اچھا, ہم نے احتیاط کیسے کرنی ہے حکومتی سطح پہ؟ ہم نے احتیاط میں جو ہے نا وہ نہیں جانا جس کو کہنا چاہیے, کیا کہتے ہیں کہ اپنے اعصاب نہیں چھوڑ دینے. جیسے ہم نے جب نیا کرونا آیا تھا اس وقت ہم جو ہے حواس باختہ ہو گئے تھے, تو حواس باختہ ہو کر ہم نے احتیاط نہیں کرنی ہے. کرونا میں ہوا کیا تھا, کرونا سے لوگ کم مرے تھے اور کرونا کے لیے کی جانے والی احتیاط جو ہے وہ زیادہ اموات کا جو ہے وہ سبب بنی تھی. اتنے عرصے میں ہمیں کرونا سے کو ڈیل کرنا سیکھ لینا چاہیے کہ اس کو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کتنی کرنی ہے. تو ہم نے کوئی اس میں حواس باختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2-2.5 سال ہو گئے, یہ وائرس بھی انسان کو سمجھ چکا ہے, انسان بھی اس وائرس کو جو ہے ڈیل کرنا سمجھ چکا ہے. تو اس کے مطابق ہمیں سائنسی بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے.
چاہیے, جذباتی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غیر سائنسی فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے, خوف کا بازار نہ گرم کرے, خوف کو فروغ نہ کرے, اور ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جیسے ابتدا میں کرونا سے بچنے کے لیے جو احتیاط کی گئی وہ زیادہ جو ہے اموات کا اور زیادہ مشکلات کا اور زیادہ پریشانیوں کا سبب بنی. یہ حد ہو گئی تھی کہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال تھے انہوں نے عام مریضوں کا داخلہ بند کر دیا تھا. لا تعداد ایسے کیسز ہیں جو کینسر کے تھے, جو ہارٹ پیشنٹ تھے, انہوں نے ان اسپتالوں کے دروازے پہ جان دی ہے, لیکن ان مریضوں کو اسپتال کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی کہ کرونا پھیل جائے گا. تو یہ نہیں کام کرنا ہم نے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. عامر صاحب, جذباتی میاں کی گفتگو اپنی جگہ ٹھیک, لیکن ایک خوف اور ایک حقیقت دونوں چیزیں کرونا میں موجود تھیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس حکومت پہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ جو 50 ارب روپے کی, جس کو گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ فائنینشیل امبیزلمنٹ نہیں ہے بلکہ پروسیجرل لیپس ہیں, اس کے علاوہ تمام تر انتظامات صوبوں میں, مرکز میں بہترین تھے. اس میں سب نے مل کے, فوج سمیت سویلین اداروں نے, تمام سیاسی جماعتوں نے, کسی نے کوئی مکروہ کردار ادا نہیں کیا, سب نے مل کے پوری قوم کی صحت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کیا. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد پہ اچھا کیا, سائنٹیفک ڈیٹا اب بھی آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں بچوں کو 12 سال سے اوپر سب کو پکڑ کے ڈھونڈ کے اب بھی فائزر ویکسین لگ رہی ہے. آج بھی امریکہ سے جو یو این کا پروگرام ہے کوویکس کا, اس کے تحت ہمارے پاس 5 ملین ڈوزز آ گئی ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں سب کو چاہیے, یہ احتیاط تو ہے ہی ہے, کہ سب کو مائل کریں کہ جن کے 6 مہینے گزر چکے ہیں 50 سال سے اوپر والے 31 تک لگوا لیں, اور 30 سال سے اوپر والے 1 جنوری سے فائزر لگوائیں یا کوئی بھی ویکسین لگوائیں. میری اسد عمر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جن لوگوں نے پہلے چاہے چائنیز لگوائی ہیں یا دوسری لگوائی ہیں ویکسین, اس دفعہ وہ دوسری ویکسین لگوائیں جو بوسٹر کی صورت میں ہے. تو ہم سب کو چاہیے یہی کہ جو ہمارے گھر میں بزرگ ہیں, محلے میں بزرگ ہیں, جاننے والوں میں ہیں, ان سب کی طرف ہمیں یہ ویکسین جو بوسٹر ہے اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. اپنی احتیاط ہر بندے کو پہلے کی طرح ہی کرنی چاہیے. اللہ نے پہلے بھی اس ملک پہ کرم کیا تھا, انشاءاللہ اب بھی ہوگا, اور ہم بہتر راستے پہ چلیں. جی حافظ طاہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں اومیکرون کے کیسز آنے شروع ہوئے ہیں, انتظامات جی آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. جی فیصل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ عامر صاحب نے کہا نا ریکمنڈیشن ہے, تو کس کی ریکمنڈیشن ہے؟ جی ارے بھائی سائنٹیفک اداروں کی ریکمنڈیشن ہے, یہ کراچی کے گولی مار سے نہیں آئی. کون سا ادارہ نام بتائے نا, ایسی ہوا میں تین نہیں چلائے نا, کون سا ادارہ نام بتائے. یہ پڑھے لکھوں کی بات آپ نے کی, یہ میرے بھائی پڑھے لکھوں کی بات ہے. بس دیکھیں یہ غیر سائنسی بات. ارے بھائی یہ لالو کھیت کی ریسرچ نہیں ہے, اللہ کا واسطہ ہے. آپ ایک نیشنل ٹی وی بیٹھ کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے میرے بورا بازار نہ بناؤ, کیماڑی نہ بناؤ. حافظ صاحب کی طرف جانا ہے. جی حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ دونوں کو ڈوز لگنی چاہیے خاموشی کی, پھر اس کے بعد اور اپنا بہرحال جی احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط جو ہے, دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے, بڑی مشکل کے بعد حالات بہتری کی طرف آئے ہیں, پاکستانی باہر جانا شروع ہوئے ہیں, ممالک بہت سارے جن میں بین تھے وہ کھل گئے ہیں. تو ابھی خدا نخواستہ اگر یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں اور ہم احتیاط نہیں کرتے تو پھر مشکل آ سکتی ہے. لہذا مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی جو ہے وہ جس طرح ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے, تو یہ رات ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدر مملکت ہمارے ساتھ تھے, وہ بھی یہی ریکمینڈ کر رہے تھے جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے. تو میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے پہلے لگوا لی وہ اب یہ ان مختلف لگوائیں, یہی صدر مملکت بتا رہے تھے کہ چائنیز جنہوں نے لگوائی ہے وہ فائزر لگوا لیں یا کوئی دوسری لگوا لیں. تو اس طرف ہمیں جانا چاہیے, احتیاط کریں اور احتیاط کرنی چاہیے. بریگیڈیئر صاحب دعا دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے نیچرلی اس کا تو کوئی حل نہیں, ضرور بوسٹر لگوانا چاہیے.
لیکن جو ایئرپورٹس اور جو بارڈرز ہمارے ہیں نا وہاں پر وی ہیو ٹو چیک، کیونکہ ابھی یہ پھیلے گی ادھر سے ہی. سو وہاں پر اگر ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں اور پھر جو لوگوں کو اویئرنیس دلاتے ہیں، بوسٹر کے لیے بتاتے ہیں، اور پروونسز اپنی ذمہ داری پوری کریں، وہ بھی ایک کیمپین چلائیں میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں بالکل جی، اس طرح الارمنگ سچویشن ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. پہلے سے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے، لیکن ویکسین زیادہ سے زیادہ جس کو بوسٹر لگنا ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں لگوائی ان کو لگوانی چاہیے. لیکن پنجاب میں جو صورتحال ہے، پہلے تھا ایک ویکسین لگوانے کے لیے جو ایکسپو سینٹر تھا، 2-3 مقامات تھے، اب وہاں سے ویکسین لگنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. لوگوں کو میں مشکلات ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے سیریس. ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کو پوائنٹ کیا وقت میں بس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. اللہ حافظ.